أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. सूरत तौबा आयत नंबर 123 123 से आज के सबक का आगाज है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ातिलुल्लज़ीना यलूनकुम, ए ईमान वालो जंग करो उन कुफ्फार से, उन लोगों से जो तुम्हारे आसपास है, मिनल कुफ्फार, कुफ्फार से, वल यजिदू फीकुम गिल्ज़ा, और उनको तुम्हारे अंदर सख्ती और अपने लिए एक नॉन एक्सेप्टेड जो एटीट्यूड है वो नजर आना चाहिए। यानी इससे पहले आप देखें कि एक सुलह का और अमन और आशती का पैगाम, ठीक है, बर्दाश्त करने का पैगाम था सूरत तौबा से पहले, यानी गज़वा तबूक से पहले। ठीक है, यानी इस सूरत में हमने मेनली गज़वा तबूक के पर्सपेक्टिव में अहकामात पढ़े हैं। और गज़वा तबूक वो गज़वा जिसमें रूमियों के साथ, रोमन्स के साथ, जो उस वक्त की सुपर पावर थी, उनके साथ मुसलमान जो है वो जंग करने चले थे। और बगैर जंग के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, क्योंकि काफिला यहाँ से चल पड़ा था मुसलमानों का, और फिर वो शाम की सरहद पर काफी देर स्टे करके वापस आ गया। रूमी डर गए और वापस चले गए। बगैर यानी जंग के अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई, बगैर जंग के अल्लाह ने फतह याब किया। तो अल्लाह जी फरमा रहे कि अब तुम्हारा जो एटीट्यूड है मुनाफिकीन के साथ और कुफ्फार के साथ एक बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। यानी आपको उनको बताना है कि ये हमारा दीन है, और इस दीन के और इस हमारे इस्लाम के अगेंस्ट जो भी आएगा और इस्लाम के खिलाफ अब जो भी चालें चलेगा, हम उसके साथ अब नरमी नहीं रख सकते। ठीक है, आप देखिए कि पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम सूरह बकरा में, आले इमरान में, माइदा में, इवन सूरत निसा में देख कर आए हैं कि माफी वाला रवैया, ठीक है, और इग्नोर करने वाला मुनाफिकीन को, कुफार को। लेकिन अब चूंकि मक्का फतह हो गया है, एक हेडक्वार्टर बन गया है इस्लाम का, अब इस्लाम की सरहदों के लिए और इस्लाम की तबलीग और इशाअत के लिए एक क्लियर स्टैंस रखना जरूरी है, एक फर्म स्टैंस रखना जरूरी है, एक मजबूत राय रखना जरूरी है। वलियजिदू फीकुम गिल्ज़ा, और कुफार को तुम्हारे अंदर वो सख्ती, वो पता चलनी चाहिए कि ये बर्दाश्त नहीं करने वाले। ठीक है, और ये जो आयत है, देखिए हर आयत को, जैसे मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, खास उसका हुक्म उस वक्त के जमाने के लिए है, लेकिन आम उसका जो हुक्म है वो कयामत तक के लिए है। यानी मुसलमान लीडर्स जो हैं, अब हम आम, मैं और आप तो किसी गिनती में आते नहीं हैं, लेकिन जो मुसलमान मुमालिक हैं उनकी तरफ से क्लियर स्टैंस बाकी तमाम जो है वो मुल्कों को जाना चाहिए कि हम अपने हरम की, बैतुल्लाह की, मदीना मुनव्वरा की, इसी तरह मस्जिद अक्सा की, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी किस्म की गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये वाली जो चीज है, ये आपने देखी, आप देखिए कि जब जब मुसलमान कौमों ने इस हवाले से बात की, अभी इंडिया में पिछले दिनों एक खातून मिनिस्टर ने कुछ फजूल बोला था प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, और आप देखिए कि अरब कंट्रीज ने उनका बाइकआउट कर दिया था। इकोनॉमिकल सारी उनकी मार्केट से चीजें उठा दी गई थी, और 2 दिन में वो लोग लाइन पे आ गए थे, सीधे हो गए थे, माफिया मांगना शुरू हो गए थे। ये है गिल्ज़ा। ठीक है, आपके अंदर एक फर्म एटीट्यूड होना चाहिए। अच्छा, इसको फिर पर्सनल कैपेसिटी में कैसे हम, मैं और आप समझ सकते हैं कि अल्लाह के दीन के अहकामात के हवाले से नो कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन तौहीद, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन हिजाब, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन नमाज और अकीदा। ठीक है, अब इन चीजों के अंदर हम कॉम्प्रोमाइज अगर शुरू कर दें, अब जैसे तौहीद की बात करते हैं, लेकिन हमारे अपने जो रहनुमा हैं, हमारे अपने जो लीडर्स हैं सो कॉल्ड, जाके कब्रों पे सजदे दे रहे हों तो दूसरों को बताएं कि हम तौहीदी हैं, तो ये तो बर्दाश्त नहीं हो सकता ना। ठीक है, इसी तरह मैं और आप, हमें जहां कोई हमें लगे कि हमारे हिजाब के हवाले से, हमारे दीन के हवाले से, हमारे अकीदे के हवाले से हल्का ले रहा है, तो हमारा एक फर्म स्टैंस होना चाहिए। लड़ाई नहीं करनी,
ہم نے فتنے نہیں ڈالنے، فساد نہیں ڈالنے، لیکن پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے دین کی، اور دوسروں کو اس کے بارے میں رسپیکٹ سے بات کرنی ہے اور عزت کرنی ہے اس سٹینس کی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ نہ سمجھو کہ یہ کر کے تم زمانے سے پیچھے رہ جاؤ گے، یہ نہ سمجھو کہ اللہ کے دین پہ عمل کرنے کے بعد تم ترقی نہیں کر سکو گے، تم آگے نہیں بڑھ سکو گے۔ اللہ کی مدد متقین کے ساتھ ہوتی ہے۔ جو اللہ کو، متقی کون ہے؟ تقوی کیا ہے؟ اپنے دل میں سب سے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رکھنا، اللہ کی رضا کو، اللہ کی پسند کو اپنی پسند سے زیادہ پریفر کرنا۔ تو جو کوئی یہ کرے گا اللہ اس کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہے اس کو کسی اور کی ضرورت ہے کیا؟ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب بھی کبھی کوئی صورت نازل کی جاتی، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، تو ان لوگوں میں یعنی خاص طور سے منافقین میں ایسے لوگ ہوتے تھے جو کہتے تھے اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا، کہ تم میں سے کس کو اس صورت نے ایمان میں زیادہ کیا۔ ٹھیک ہے، اب جیسے یہ سورۃ التوبہ کا پورا ایک مضمون غزوہ کے حوالے سے ہے، جنگ کے حوالے سے ہے، جہاد کے حوالے سے ہے۔ تو اسی طرح کوئی بھی جب صورت نازل ہوتی تھی تو باقاعدہ اعلان کیا جاتا تھا، اور لوگوں کو اکٹھا کر کے اس صورت کے جو بیسک پیغام ہے وہ بتایا جاتا تھا۔ تو جو منافقین ایک دوسرے سے کہتے ہیں ہاں کیا فائدہ ہوا آپ کو یہ سن کے، آپ کا ایمان زیادہ ہوا ہے یہ سن کے کیا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو ایمان والے ہیں، فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ان کو اس صورت نے ایمان میں زیادہ کر دیا ہے، الحمدللہ ان کا ایمان اسٹرانگ ہو گیا ہے۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ ان باتوں کو سن کر خوش ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ریلیٹ کر پاتے ہیں، اپنے آپ کو لنک کر پاتے ہیں ان آیات کے ساتھ، ان کو پتہ چلتا ہے یہ میرے بارے میں بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہی ایک رویہ ہونا چاہیے قرآن پڑھتے ہوئے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پرانے زمانے کی باتیں ہو رہی ہیں یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ قرآن اس رب کا کلام ہے جو زندہ رب ہے، اور جو رب زندہ ہے اس کا کلام بھی سارے زمانوں کے لیے ہے نا، یعنی صرف پرانے زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ تو میرا اور آپ کا ڈائریکٹ لنک ہے قرآن کی ان آیات کے ساتھ، اور ان آیات کا میرے اور آپ کے ساتھ۔ تو ہمیں اس لنک کو، اس کنیکشن کو فیل کرنا ہے، اور پھر خوش ہونا ہے جہاں جہاں خوشخبریاں آ رہی ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق کی، منافقت کی، دنیا کی محبت کی، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو اس صورت نے ان کی نجاست میں اور زیادہ اضافہ کر دیا، یعنی وہ اور منافقین کی طرز پر اور منافقت کے راستے پر چل پڑے۔ وَمَاتُوا، اور وہ مر گئے، وَهُمْ كَافِرُونَ، اس حال میں کہ وہ کافر ہی رہے، یعنی موت تک وہ اپنے کفر سے اور منافقت سے رجوع نہیں کر سکے۔ نعوذ باللہ من عذابہ وغضبہ وقہرہ، یہ اللہ کا غصہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کا قرآن سننے کے باوجود ہم اپنے دلوں کو ایمان سے نہیں بھر سکتے، جب ہمارے دلوں کے کس سچویشن میں اور ہمارے ایمان کی حالت میں اللہ کا کلام سننے کے باوجود اگر کوئی فرق نہیں آ رہا، تو بہت فکر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا غصہ ہوتا ہے، اور پھر اس پہ معافی مانگنی چاہیے۔ اولا يرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ان کو ہر سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ بڑی آزمائش آتی ہے، ان کو آزمایا جاتا ہے، مختلف حالات آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خاص حکم اس وقت کے کفار منافقین کے لیے کہ ہر دفعہ، ہر سال میں کوئی نہ کوئی ٹیسٹ لیا جاتا ہے، جیسے غزوہ تبوک میں جانا، اس میں شمولیت، اس میں پارٹیسپیشن، وہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ تھا۔ حالات ایسے تھے، گرمی تھی، پھل پک گئے تھے، گھروں کے اندر رہنا لوگ زیادہ پسند کر رہے تھے۔ تو اسی طرح اور بہت سارے جیسے غزوات آتے گئے، صلح حدیبیہ کا موقع آیا، فتح مکہ کا آیا، تو ہر سال میں ان کو ایک یا دو دفعہ آزمایا جاتا رہا ہے اور آزمایا جاتا رہے گا۔ اب اس کا ابھی کے ساتھ میرے اور آپ کی زندگی کے ساتھ کنیکشن، کہ ہر سال ایک یا دو دفعہ آزمائے جاتے ہیں، کبھی بچوں کی بیماری آ جاتی ہے، کبھی کوئی آزمائش آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری وسعت سے زیادہ نہ آزمائے، اللہ تعالیٰ ہماری کیپیسٹی سے زیادہ ہم پر آزمائشیں نہ ڈالے، لیکن آزمائشیں زندگی کا حصہ ہیں،
اور یہ کس کے لیے آتی ہے؟ کس لیے؟ یعنی اس کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ ثم لا یتوبون، لیکن پھر بھی لوگ توبہ نہیں کرتے. یعنی آزمائش آتی اس لیے ہے کہ توبہ کی جائے. توبہ کا لفظی مطلب ہے واپس جانا. تابہ یتوبو یعنی پلٹ کر واپس جانا. ایک غلط رستے پر آ گئے ہو، اب آگے پرابلم ہے، کھڈے آ رہے ہیں، آگے کھائیاں ہیں، آگے جا ہی نہیں سکتے، آگے جاؤ گے مر جاؤ گے، واپس جاؤ. ٹھیک ہے، تابہ یتوبو لوٹنا پلٹنا. لا یتوبون پھر بھی آزمائش کے باوجود لوگ توبہ نہیں کرتے. ولا ہم یذکرون اور نہ ہی نصیحت پکڑتے ہیں، نہ ہی اپنے لیے اس سے کچھ سبق لیتے ہیں. کیا یہ میرے اور آپ کے بارے میں بات نہیں ہو رہی؟ ایسے ہی ہے نا، ہم واویلا مچا لیتے ہیں مصیبت پر، تکلیف پر، پریشانی پر. وائے می، میں ہی رہ گئی ہوں پوری دنیا میں، مجھے ہی ساری مصیبتیں پریشانیاں، گھر والوں کے رویے، ہسبینڈ کا رویہ، فیملی کا رویہ، بچے بات نہیں سن رہے، یا پھر رشتوں میں مسائل ہیں، یا پھر ان میرڈ جو بچے بچیاں ہیں ان کے اپنے مسائل ہیں، مناسب جوڑ نہیں ہیں. یہ کیا ہے؟ آزمائشیں ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح محنت کر رہے ہیں، ریزلٹس اس طرح سے نہیں آ رہے، ہم بہت لوئل ہیں، لوگ ہماری لوئلٹی کو یوز کرتے ہیں. یعنی آزمائش ہے. یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، ایک بار یا دو بار آزمایا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ ریئلائز کروانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا تم نے چھوڑنی ہے. اس دنیا کو لے کر اتنا زیادہ ورڈ جو تم ہو، یو آر ناٹ مینٹ فار دس ورلڈ. تم اس دنیا کے لیے بنے نہیں ہو بھائی. ٹھیک ہے، واپس آؤ، اس ساری تکلیفوں سے نکلو، اپنے آپ کو واپس اللہ کی طرف سے جوڑو اور نصیحت پکڑو اللہ کی طرف. یذکرون ذکر ریمائنڈر ہوتا ہے، یعنی آزمائش ریمائنڈر ہے. ٹھیک ہے، ہر آزمائش کسی بھی ٹائپ کی، مالی آزمائش ہے، سوشل ہے، فائنینشیل ہے، اسپرچل ہے، ایون سائیکولوجیکل ہے، انزائٹی اٹیکس ہیں، پینک اٹیکس ہیں، خام خواہ کی اداسی ہے. اس میں دو کام کرنے ہیں، توبہ اور اس سے اپنے لیے ریمائنڈر. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب کبھی سورت کوئی نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں. هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ، کہ کوئی ان کو دیکھ تو نہیں رہا تنزیہ نظروں سے. ثُمَّ انصَرَفُوا، اور پھر اٹھ کے نکل جاتے ہیں. منافقین، یعنی ہمارے بارے میں تو نہیں بات ہو جائے گی کوئی. صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے ہدایت سے، قرآن سننے کے باوجود ایمان نہیں لاتے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے، جن کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ان کا فائدہ کس چیز میں ہے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، البتہ تحقیق تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے، یعنی اللہ نے تمہارے پاس ایسا رسول بھیجا ہے، من انفسکم، جو تمہاری طرح ہی ہے، انسان ہے، تم میں سے ہے، تمہارا ہی بھائی ہے، یعنی قریش مکہ انہی میں سے ہے. یہی تو ان کو پرابلم تھی، وہ کہتے تھے پیچھے پڑ کے آئے نا، کہتے تھے فرشتے آتے تو ہم مانتے. ٹھیک ہے، اور اگر فرشتہ کوئی آتا تو ہم نے یہ کہنا تھا کہ وہ تو بھائی فرشتے تھے. آج بھی بہت سارے لوگ، اگر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگزامپل دی جائے، بات کی جائے، جیسے پچھلے دنوں میں کہیں پر بات کری تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ بہت بہترین، اپنی بیویوں کے ساتھ بہت بہترین تعلق تھا، مثالی تعلق تھا، اور فزیکل یعنی اٹیچمنٹ آپ کی اس طرح کی تھی کہ آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سانس حضرت جو ہماری ماں ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں آپ کا سر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی رحلت ہوتی ہے، وفات ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے کنیکشن، کس قدر محبت کا تعلق ہے نا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے بیسٹ ہمارے لیے ہر طرح سے. تو جو سن رہے تھے لوگ وہ کہنے لگے وہ تو نبی تھے، وہ تو ہم تو ویسے نہیں ہو سکتے. اللہ نے کہا ہے کہ ویسا ہو. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اگر تم نے کسی کو فالو کرنا ہے، تمہارے لیے جو بیسٹ ایگزامپل ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین بیسٹ رول ماڈل تمہارے لیے رسول ہیں. تو یہ بات کہنا تو بہت بہت حماقت ہے اور بہت گناہ کی بات ہے کہ ہم یہ کہیں کہ کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں ہم. اللہ جی کو تو زیادہ پتا ہے نا کہ ہم ان کو فالو کر سکتے ہیں، نہیں تو انہی کو کرنا ہے. تو اللہ جی یہ ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ ایسا رسول تمہارے پاس ہم نے بھیجا ہے جس کی فیملی ہے، جس نے ہر طرح کے کڑوے اور ہر طرح کے بٹر
ایٹیچیوڈس اور رویے برداشت کیے. سورۃ التوبہ بھری پڑی ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس تمہاری ہی طرح کے ایسے رسول کو بھیجا گیا ہے. عزیز علیہ ما عنتم، جسے یہ گرا ہے، جسے یہ بہت دکھ دیتا ہے کہ تم مشقت میں پڑو، یعنی تمہاری تکلیف اسے دکھ دیتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. کروڑوں درود اور سلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں ہے کہ میری امت مصیبت میں پڑے. اور آپ دیکھیے کہ معراج کے موقع پر کتنی بار واپس گئے نمازیں کم کروانے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈرز جب ہم دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھے ہیں تو اس کو پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ جائے تو نماز جماعت کو سلو کر دو، کم کر دو، تلاوت کم کر دو. ٹھیک ہے، اسی طرح صحابہ آئے کہ یا رسول اللہ، ہم نوجوان صحابہ تھے، سن کر بہت پیشنیٹ اور بڑے انرجیٹک ہو جاتے تھے دین کو، کہ ہم تو نکاح ہی نہیں کریں گے، یہ فیملی والے پھڈوں میں نہیں پڑیں گے، ہم صرف روزے رکھیں گے اور صرف عبادت کریں گے. تو فرمایا کہ نہیں، میں بھی تو تم لوگوں کی طرح ہوں، لیکن میں روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، یعنی نفلی ہے نا. کبھی عبادت کرتا ہوں ایکسٹرا جو نفلی ہے، اور کبھی میں اپنے گھر والوں کے پاس ہوتا ہوں، ہے نا. اسی طرح بہت ساری چیزوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے آپ دیکھیں کہ ہم جب ان پہ عمل کرنا اگر شروع کر دیں ان ریئل سینس، تو ہماری زندگی آسان ہو جائے. کیونکہ نبی کو یہ بہت گرا ہے کہ تم مشقت میں پڑو. حریص علیکم، تمہارے لیے بہت حریص ہے وہ، تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری اچھائی کے لیے. یعنی وہ ہمارے لیے بہت لوئل ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمارا کوئی ویل وشر نہیں ہے. اس لیے اگر ہم اپنی زندگی کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم وداؤٹ کنیکشن وداؤٹ آور لنک ود حدیث ہماری زندگی کمپلیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے، یعنی احادیث مبارکہ اسی وحی کا حصہ ہیں. قرآن اور حدیث ایک ہی چینل ہے نا، ایک ہی، یعنی سمجھ لیں کہ ایک ہی دروازہ ہے، اور اس دروازے سے دو روشنیاں، یا اس روزن سے، اس سوراخ سے دو روشنیاں نکل رہی ہیں، قرآن اور حدیث سیم. تو وہ نبی تمہارے لیے حریص ہیں، تمہاری بھلائی کے لیے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنین پر بہت شفقت کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں. حضرت خدیجہ کی جو آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے گواہی دی تھی جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے تھے، تو بیوی سے زیادہ قریب کوئی نہیں ہوتا نا شوہر کے. تو حضرت خدیجہ نے کیا فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی نہیں رسوا کریں گے یا اکیلا چھوڑیں گے، کیونکہ آپ سب کے ساتھ بہت اچھے ہیں، آپ لوگوں کے مسئلے حل کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کے بوجھ اتارنے والے ہیں، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کرنے والے ہیں، آپ دوسروں کے اوپر رحم کرنے والے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ برا ہو؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر صلاۃ اور سلام فرمائے، اس قدر ہم سے محبت کرنے والے اور رحم کرنے والے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑ لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس ایٹیچیوڈ کے باوجود. کیسے آپ دیکھیے کہ بہانے کیے لوگوں نے جہاد میں نہ جانے کے، پھر آپ کے پاس آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیتے تھے. ابھی یہ جو 3 صحابہ کا قصہ تھا جو میں نے حدیث آپ کو بھیجی بھی تھی حضرت کعب بن مالک کی، آئی ہوپ کہ آپ نے پڑھ لی ہوگی، کہ کعب بن مالک جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کس طرح سے میں پیچھے رہ گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، دن گزرتے چلے گئے، میرے سے تیاری نہیں ہو پائی، اور پھر لوگ چلے گئے اور وہ پیچھے رہ گئے، ہے نا. تو اسی طرح بہت سارے اور صحابہ تھے جو پیچھے رہ گئے تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس واپس آپ آئے جب مکہ میں، تو لوگ آ کے بتانے لگے اور ایکسکیوزز دینے لگے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، پیچھے ہم نے آیات پڑھی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا جا رہا ہے کہ ان کے ایکسکیوزز کو ایکسیپٹ نہ کریں کہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ. تو پھر بھی اگر لوگ اس اتنے شفیق اور اتنے محبت کرنے والے نبی کے اتنے اچھے رویے کے باوجود اگر دین کی طرف نہیں آ رہے، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ کافی ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے. مجھے اور آپ کو یہ جو آیت ہے یہ ایک بہت بڑا دلاسا ہے. یعنی ہمارے دوسروں کے ساتھ سارے اچھے سلوک کے باوجود اگر لوگ ہماری بات نہیں سن رہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا تھا. دی بیسٹ مین، دی فیوریٹ پرسن، ہیومن بینگ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ.
उनके साथ भी ये हुआ था। तो अगर लोग मुंह मोड़ ले तो आप कहिए कि अल्लाह काफी है। लोग रहे ना रहे साथ, कोई आपके साथ रहे या ना रहे, अल्लाह रहना चाहिए। ला इलाहा इल्ला हू, कि उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। अलैहि तवक्कलतु, मैंने उसी पर भरोसा किया, मैंने उसी पर रिलाय किया, मेरी सारी डिपेंडेंस अल्लाह पर है, मेरा सारा भरोसा उस पर है। लोग तो कभी भी छोड़ के जा सकते हैं, है ना। वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, और वो अर्श अज़ीम का रब है, और वो आम रब नहीं है, वो कोई कमजोर मालिक नहीं है जिस पर मैंने भरोसा किया है। वो शान वाला बादशाहों का बादशाह है, जिसके साथ रब है उसका सब है, जिसके पास रब नहीं उसके पास कुछ नहीं। तो ये जो आखिरी आयात हैं सूरत तौबा की, ये जो 2 आयात हैं, इनके हवाले से लक़द जाअकुम रसूलुन से लेकर ये अर्शिल अज़ीम तक, इनके हवाले से मुतअद्दिद रिवायात में आता है। कोई एग्रीड अपॉन रिवायत तो इस तरह से सामने नहीं आती, लेकिन बहुत सारी ताबईन की रिवायात से पता चलता है कि सहाबा किराम इन दोनों आयात को पढ़ा करते थे। और ख़ास तौर से ये जो दोनों आयात हैं, ये तलक़ीन की जाती हैं कि जो बच्चे बात नहीं मानते, ज़रा सख्त मिजाज होते हैं, या फिर घर में कोई ऐसे हस्बैंड की मिजाज सख्त है, या बीवी का भी, हम बीवियां भी कभी बहुत सख्त हो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शौहर ही सख्त होते हैं, या फिर कोई भी ऐसे जो आपकी फैमिली में या सराउंडिंग में, कि जिनसे बात मनवाना आपको मुश्किल हो रहा है, या जो आपके साथ जिनका एटीट्यूड थोड़ा सा बिटर है, तो ये आयत पढ़नी चाहिए। और ख़ास तौर पे औलाद की तरबियत के लिए, और औलाद को फर्मा बरदार बनाने के लिए, अल्लाह और अल्लाह के नबी के बाद माँ बाप का ये जो आखिरी दोनों आयत हैं, इनको पढ़ना चाहिए, और पढ़कर बच्चों पे दम करना चाहिए। फ़इन तवल्लौ, यानी अगर बच्चे फिर जाएं, अगर कोई फिर गया, अगर किसी ने मुंह मोड़ लिया, इसका मतलब यानी तर्जुमा ये है ना, तो इसको एज अ वजीफा भी किया जा सकता है। इतनी खूबसूरत आयत पर सूरत तौबा का इख्तिताम हो रहा है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि सूरत तौबा से हमें क्या लेसन्स मिले हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।